बदकिस्मती से पड़ोसी मुल्क भारत की सकाफत, रस्म रिवाज और रहन सहन के साथ साथ वहाँ की तवहुमात और कई फजूलियात भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुआशरे में दाखिल हो गई हैं। वतन अजीज की नई नस्ल खून को खून और गलत को गलत बोलकर भारत की सकाफती यलगार का सबूत देती नजर आती है, तो खवातीन कभी कुमकुम और कभी मधु और आनंदी की पैरवी करके भारतीय फैशन के आगे हथियार डालती दिखाई देती हैं। हमारे फनकार भारतीय इंडस्ट्री में कदम जमाने के लिए अखलाक बाख्ता हरकतें करके उनकी बालादस्ती को तस्लीम करते हैं, तो हमारे टेलीविजन चैनल भी धड़ाधड़ भारतीय ड्रामे और प्रोग्राम्स चलाकर खित्ते में भारत की नफसियाती हाकमियत का दम भरते हैं। लेकिन ये सब करते हुए हम ये नहीं जानते कि इस सब के नताइज हमारी आने वाली नस्लों को खोखला कर रहे हैं। भारत की इस बेदरेग नकल और बेवकूफाना पैरवी का खुमियाजा किस कदर तबाहकुन हो सकता है, हम में से शायद किसी को भी इसका इदराक नहीं। आज के सरेआम में हम एक ऐसे अफसोसनाक बल्कि अंदोहनाक मौजू की जानिब आपकी तवज्जो दिलवाएंगे जो हम सब के लिए बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी शर्मनाक होगा। हुआ कुछ यूं कि पिछले कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान में टेलीविजन चैनल्स पर भूत प्रेत, चुड़ैलों, जिन्नात और काले जादू के असरात वाले प्रोग्राम्स ने अच्छी खासी मकबूलियत हासिल की। वो डरावने ड्रामे और प्रोग्राम्स जो भारतीय मीडिया का लाजमी हिस्सा तस्वुर किए जाते थे, बिल्कुल उसी अंदाज में पाकिस्तानी चैनल्स पर भी नकल किए जाने लगे और उन्हें मुरतब करते हुए इस बात का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा गया कि इनमें से बहुत सी तवहुमात हमारे इस्लामी अकायद से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती। पिछल पैरी का तस्करा, सरकटे की तलाश, आत्माओं के बैन करने की आवाजें और ना जाने क्या क्या। एक के बाद एक ऐसे प्रोग्राम्स किए जाने लगे जिनमें मुख्तलिफ इमारतों, वीरानों और जंगलों में गैर मुरई मखलूक की मौजूदगी को साबित करने की कोशिश की जाती। हम उन प्रोग्राम्स की हकीकत और सच्चाई को झुटलाए बगैर सिर्फ उनके नतीजे में पैदा होने वाले हालात और अपने साथ पेश आने वाले वाकयात आपके सामने रखेंगे, ताकि आप खुद अंदाजा कर सकें कि इन वाहियात तवहुमात ने आम लोगों की जिंदगी में क्या जहर घोला है, और हमें यकीन है कि आप बेहतरीन मुंसिफ हैं। तो आगाज करते हैं कराची के इलाके मलीर के एक सरकारी स्कूल से, जो वाकई किसी भूत बंगले का मंजर पेश करता है। आसेब ज़दा दिखने वाले बरामदे, खंडर नुमा कमरे, बोसीदा छतें, खिड़कियों और दरवाजों से बेनियाज दीवारें, वहशत और सरासीमगी से भरपूर माहौल, सदियों पुराना बरगद का एक दरख्त और कई सालों की हरकतों सकनात की गवाह इस दरख्त की पुरस्रार शाखें। ये सब कुछ किसी भी ऐसे प्रोग्राम के लिए इंतहाई आइडियल हो सकता था जो जिन्नात की तलाश पर मबनी हो। कुछ बरस पहले यहाँ ऐसा ही एक प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ जिसमें कुछ अहले मोहल्ला ने इस स्कूल से अजीबो गरीब खौफनाक आवाजों की गवाही दी, और एक आध ने तो अपनी आंखों से यहाँ एक सरकटा देखने की दास्तान भी बयान कर दी। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो भूत बंगला नुमा इस स्कूल के एक कमरे से रात के आखिरी पहर एक क्लास लगने की आवाजें सुनाई दी। रिकॉर्डिंग करने वालों को ऐसा महसूस हुआ जैसे आधी रात के बाद कोई उस्ताद बच्चों को सबक पढ़ा रहा है। रही सही कसर इन लोगों के पास मौजूद जदीद आलात ने निकाल दी, जिन पर माहौल के तेजी से तब्दील होने के इशारे वाज़ेह होने लगे थे। प्रोग्राम नशर हुआ और कराची के इलाके मलीर का ये सरकारी स्कूल मुसद्दका तौर पर एक सरकटे की आमाजगाह के तौर पर जाना जाने लगा। ये बात पहले भी किसी न किसी तरह से स्कूल के बारे में मशहूर थी, लेकिन अब तो इस पर मीडिया ने मोहरे तस्दीक जब्त कर दी थी। रही सही कसर एक और रिपोर्ट ने निकाल दी जो बाद में एक और न्यूज चैनल पर नशर हुई। अब लोगों को इस बात का यकीन हो गया था कि इस स्कूल में एक सरकटा रहता है और वो रात के किसी पहर अपने शैतानी शागिर्दों को हवाई उलूम सिखाता है। बात सिर्फ इन अफवाहों तक महदूद रहती तो शायद कोई ज्यादा नुकसान नहीं था। हुआ यूं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के गरीब वालिदैन ने अपने बच्चों की जिंदगियों को उनकी तालीम से अहम जाना और इस स्कूल में मौजूद सरकटे के खौफ से अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगे।
دیکھتے ہی دیکھتے اسکول میں سرکٹے کے خوف سے بچوں کی تعداد آدھی سے بھی کم رہ گئی۔ اسکول کی اساتذہ اور ہیڈ مسٹریس نے، جو کہ 20 سال سے یہاں اسی سرکٹے والے اسکول میں خدمات سر انجام دے رہی تھیں، سریام کی ٹیم سے رابطہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے 20 سال میں اس اسکول کے احاطے یا عمارت کے اندر کوئی پراسرار حرکت یا کوئی غیر فطری عمل محسوس نہیں کیا۔ سریام کی ٹیم یہاں آئے، اگر یہاں کوئی سرکٹا موجود ہے تو اس کے بارے میں بھی بتایا جائے، اور اگر یہ سب محض توہمات ہیں تو پھر ایک ایسا پروگرام کیا جائے جس سے اسکول میں پڑھنے والے بچوں اور ان کے والدین کا اعتماد بحال ہو سکے۔ بظاہر دکھنے میں یہ ایک عجیب اور مزاحیہ سا مطالبہ تھا، لیکن ہمارے لیے یہ بڑے اطمینان کی بات تھی کہ لوگ اب ہم سے سرکٹے اور آسمانی مخلوق کی حقیقت بھی بے نقاب کرنے کی توقع کرتے ہیں۔ اگرچہ ہمیں اللہ پر مکمل ایمان کے باعث اور علماء کرام سے گفتگو کے بعد اس بات کا کامل یقین تھا کہ اسکول میں کم از کم سرکٹا ٹائپ کی کوئی مخلوق موجود نہیں، اس کے باوجود ہم نے اس مقصد کے پیش نظر یہ پروگرام ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا کہ کم از کم اسکول کے بچوں کے والدین کے ذہنوں سے یہاں کی آسیب زدگی اور پراسراریت کا خوف ختم کیا جا سکے۔ سریام کی ٹیم نے فیصلہ کیا کہ اس اسکول کے بچوں کو واپس تعلیم کی جانب راغب کرنے کے لیے ہم صبح صادق تک ایک پوری رات اس اسکول میں گزاریں گے، اور رات بھر میں جو کچھ بھی دیکھیں گے وہ مکمل ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے۔ سو رات بھر کے لیے کھانے پینے اور چائے کا سامان ساتھ لے کر سریام کی ٹیم کراچی کے علاقے ملیر میں سرکٹے والے اسکول کی جانب روانہ ہوئی۔ یہ شراب کی قسم ظاہر کپی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں نشہ کرنے والے اکثر و بیشتر موجود رہتے ہیں۔ یہ بھی شراب کی یعنی کپی کی، جو جسے کچی شراب کہا جاتا ہے، اس کی ایک بوتل۔ ہم گھوم کے واپس اسی حصے تک آئیں گے انشاءاللہ العزیز، تو آپ کو ایک چکر لگواتے ہیں۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں اس حصے کی جانب جہاں یہ کہا گیا تھا، اور جہاں سے یہاں کے مقامی لوگوں نے بھی چلیے اگر مان لیا جائے کہ شکایت کی تھی کہ یہاں سے کسی کی آوازیں آتی ہیں، اور خاص طور پر جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو اس کے بعد یہاں ایک کلاس روم سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ٹیچر بچوں کو پڑھا رہی ہے، اس طرح کی آوازیں وہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ سو ہم اس کمرے کی جانب جاتے ہیں جسے اب بند کر دیا گیا ہے، اسی خوف اور اس ڈر کی وجہ سے کہ بچے اب اس کمرے کو دیکھ کر گھبرانے لگے تھے، انہیں خوف آنے لگا تھا۔ سو جو اسکول کی انتظامیہ اس نے اپنی مدد آپ کے تحت ان کمروں کو چنوا دیا ہے، باقاعدہ وہاں پر اب ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، لیکن ہم دوسرے راستے سے ان کمروں میں بھی انشاءاللہ کچھ وقت گزاریں گے۔ اب خواتین و حضرات، آپ کو یہ جو دیوار ہے اس کی دوسری جانب جو کمرہ موجود ہے وہاں لے کر چلتے ہیں، جس کمرے کے بارے میں بنیادی طور پر یہ تاثر دیا گیا، یہ تاثر لیا گیا کہ وہاں سرکٹا موجود ہے۔ اور اب یہاں سے بالکل سامنے، اس دفتر کے بالکل سامنے وہ صدیوں پرانا برگد کا درخت ہے جو اصل میں وجہ خوف ہے، جس سے دہشت ٹپکتی ہے۔ تو اس درخت کے نیچے بھی چلتے ہیں ذرا، اس کا طواف بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہے۔ ابھی سریام کی ٹیم اس اسکول میں نام نہاد سرکٹے کو تلاش کر ہی رہی تھی کہ اسکول کی ہیڈ مسٹریس اور برس ہا برس سے یہاں تعینات اسکول ٹیچر یہاں پہنچی۔ یہ دونوں بحیثیت مجموعی میڈیا کے طرز عمل سے نالاں دکھائی دیتی تھیں۔ ایک دم ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ ظاہر رات کے اس پہر آپ تشریف لائیں یہاں پہ ہمارے اطلاع کے مسئلے کے لیے تو ہم ہر ٹائم آتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ بچوں کو پرابلم کیا ہے اسکول سے؟ شکوہ تو آپ کا ظاہر ہم لوگوں سے ہوگا ایز میڈیا پرسنز۔ ظاہر ہے میڈیا نے 2 دفعہ ہمارے اسکول کے خلاف جاری کر دیا، اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اسکول میں کیا چیز ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی تک ہمیں کچھ نہیں ملا ہے یہاں پہ۔ تو ابھی بچوں کی تعداد کچھ کم ہوئی ہے اس خوف کی وجہ سے؟ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے، ہاف ہو گئے ہیں ہمارے بچے۔ اور اب یہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا ہوگا؟ ظاہر ہے پورے علاقے میں ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے یہ کہ اچھا بس اب چڑیل ہیں آپ ہم لوگوں کو سمجھ لیجیے۔ بالکل نہیں، آپ قابل عزت ہیں ہمارے لیے، اساتذہ ہیں ماشاءاللہ اس قوم کے۔ صحیح، تو اب کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اسکول میں ویسے؟ میں بیسکلی تو یہ 98 سے ہوں۔ اچھا، لیکن اس اسکول کا سنبھالے ہوئے 7 ایئرس۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، کچھ محسوس ہوا ہو کبھی آپ کو لگا ہو کہ نہیں کچھ ہے ایسا؟ نہیں سر، بالکل نہیں، کیونکہ میں نے تو ایوننگ شفٹ میں بھی یہاں پڑھایا۔ اچھا اچھا،
اچھا یہ تھی نا. اور اب ہم داخل ہو رہے ہیں اس کمرے میں جہاں سے آوازیں سنی گئی تھیں, جہاں سرکٹے کی موجودگی کا خدشہ تھا اور اس خدشے کو نشر بھی کیا گیا. اس گھڑی میں آپ دیکھ رہے ہیں خواتین حضرات, بالکل خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے جو رات کا وقت ہے اس گھڑی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور رات کے اس پہر اب ہم اس کمرے میں داخل ہو رہے ہیں. بار بار میں یہ بات دہرا رہا ہوں کیونکہ بار بار بات دہرائی گئی تھی کہ اس کمرے میں سرکٹا موجود تھا. یہ دیوار کا وہ حصہ ہے ایک جانب کا, دوسری جانب کا حصہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ جسے اب بند کر دیا گیا ہے, باقاعدہ سیمنٹ اور بلاکس لگا کر اسے چن دیا گیا ہے اس لیے کہ بچے اس ایریا سے خوف کھانے لگے تھے. سو اسے بند کر کے اس حصے کو سیکیور کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس ڈر اور اس خوف سے جو اسکول کے ننھے اور معصوم بچوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا تھا. ہمیں بتایا گیا ہے ٹیم ممبرز کی جانب سے اور یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ شاید کسی غیر مرئی, کسی ایسی قوت اور ایسی فورس کے یا ایسی مخلوق کے ہاتھ ہیں جن سے ہمیں ڈرنا چاہیے, کسی چڑیل, کسی جن, کسی بھوت, کسی پریت, یا پھر وہ سرکٹا جس کا بار بار ذکر کیا گیا کہ یہ اس کے ہاتھوں کے نشانات ہیں اور ان نشانات کو دکھایا بھی گیا. سو میں ان نشانات کو ٹچ بھی کرتا ہوں, دیکھتا بھی ہوں, چھوتا بھی ہوں کہ شاید کچھ مجھے عام ہاتھوں کے نشانات سے مختلف محسوس ہو, لیکن خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہے. ایک چیز جو میں نے محسوس کی ہے اس کمرے میں وہ گرمی ہے. ظاہر ہے گرمی اس لیے کہ یہاں بجلی نہیں ہے اور یہاں پنکھا نہیں ہے, اور ایسا اسکول کراچی شہر کے اندر ہونا یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے. لیکن اب مجھے اندازہ نہیں کہ ہم کتنا وقت یہاں گزاریں تو اس بات کو ثابت کر سکیں کہ بھائی ایسی کوئی مخلوق اس اسکول کے اندر موجود نہیں ہے. میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ اگر کوئی ایسی مخلوق ہوگی جس کی تلاش میں یا جسے نگیٹ کرنے کے لیے, جس کی نفی کرنے کے لیے, جس کی غیر موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے اس کمرے کے اندر موجود ہیں, تو وہ 5 منٹ میں بھی اپنا اثر ہمیں دکھا سکتی ہے. اور اگر نہیں ہوگی تو یہاں 5 راتیں, 5 مہینے, 5 برس, 5 صدیاں بھی گزاری جائیں گی, تو ایسی کسی مخلوق کا وجود یہاں پر ثابت نہیں ہوگا. سو کچھ وقت اس گرمی میں ہم گزارتے ہیں. یہ ایک اور چیز جو میں ٹیچر صاحبہ نے بھی جس کی نشاندہی کی ہے, 2007 میں پہلی بار یہاں مبینہ, جس طرح پولیس کے مبینہ جھوٹے جعلی مقابلے ہوتے ہیں, اسی طرح سے مبینہ جھوٹا جعلی سرکٹا یہاں ظاہر کیا گیا تھا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت جو اس بلیک بورڈ پر لکھا تھا ابھی تک اس بلیک بورڈ پر وہی عبارت تحریر ہے. خود ہم نے کافی وقت یہاں گزار لیا ہے. سرکٹا تو ہمیں شاید کچھ نہیں کہے گا کہ گرمی ہمیں مار ڈالے گی یہاں کی. اور ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ دن کے وقت جب سورج سوا نیزے پہ ہوتا ہے, یہاں اساتذہ اور معصوم غریب بچے اپنی تعلیم کو کس طرح سے جاری رکھتے ہیں. یہاں پورے اسکول کے اندر جتنی وائرنگ تھی وہ سب نکال کے لے جا چکے ہیں نشہ کرنے والے. یہاں جتنی کھڑکیاں تھیں, جتنی ریلنگز تھیں, جتنے دروازے تھے, وہ سب یہاں سے نکال کر کباڑیوں کو بیچے جا چکے ہیں. یہاں کی تاریں, یہاں کے سوئچ, یہاں کے پنکھے, یہاں کے بلب, سب کچھ فروخت کر دیا گیا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے, میں ایک بار پھر یہ بات دہراؤں گا کہ یہ کوئی مضافاتی علاقہ نہیں, کوئی گاؤں, کوئی دیہات, کوئی گوٹھ نہیں, شہر کراچی کے بالکل عین درمیان ملیر کالونی کا ایک سرکاری اسکول ہے جہاں کے حالات یہ ہیں. اور اب یہاں سے بالکل سامنے, اس دفتر کے بالکل سامنے وہ صدیوں پرانا برگد کا درخت ہے جو اصل میں وجہ خوف ہے, جس سے دہشت ٹپکتی ہے. تو اس درخت کے نیچے بھی چلتے ہیں ذرا, اس کا طواف بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہے. یہ ہے اس مبینہ سرکٹے کا مسکن, یہاں کا برگد کا درخت. یہ ایک شراب کی بوتل بھی ناظرین یہاں دکھائی دی ہے. یہ سرکاری اسکول ہے جہاں ہم نے آپ کو کچی شراب کی وہ کپیاں بھی دکھائیں, اور یہ یہاں ایک برانڈڈ شراب کی بوتل بھی پائی گئی ہے. اس کے علاوہ جو سگریٹوں کے بہت ساری باقیات ہیں خواتین حضرات, وہ بھی آپ نے دیکھی. اچھا اب یہ دیکھیں, یہاں خام خواہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے عجیب و غریب یہاں پہ بھوت پریت کی تصویریں بنائی گئی ہیں, یہاں ہڈیاں سی بنائی گئی ہیں.
اور ظاہر ہے جن کا اصلیت کے ساتھ دور دور تک کسی صورت بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی غیر مرئی مخلوق کوئی پینٹنگ بنائے گی یا اپنی کوئی شکل بنائے گی تو کم از کم وہ اس قابل تو ہوگی کہ اس کو دیکھا جا سکے. سو بالکل کسی ایک عام آدمی نے کوئلے سے یہ کچھ تصویریں یہاں بنائی ہیں اور ظاہر ہے یہ بھی یہاں خوف کی وجہ بنتی ہوں گی. یہاں بھی ناظرین آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں, یہ ایک کپی ہے, یہ کپی ہے, یہ دوسری ایک کپی اگین میں آپ کو بتا دوں کچی شراب کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے. یہ سکول ہے, ایک سرکاری سکول جس کا احاطہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ وہ احاطہ ہے اور ہمارے دائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے کمرے سکول کے ایک لائن سے موجود ہیں. ایک کھڑکی یہاں سلامت نہیں رہنے دی گئی اس پورے سکول کے اندر. کوئی ایک کھڑکی, کوئی ایک چوکھٹا, کوئی ایک بینچ, کوئی ایک دروازہ جہاں غریب لوگوں کے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری یہاں کی کمیونٹی کی بھی ہے. میں ایک بار پھر یاد دلا دوں آپ کو کہ ہم یہاں سرکٹے کی تلاش میں آئے ہیں. سو ابھی تک تو ہمیں کوئی آثار نظر نہیں آئے, لیکن ان بھوتوں کے, ان جنات کے آثار ضرور دکھائی دیے جو یہاں بیٹھ کے چرس پیتے ہیں, جو یہاں بیٹھ کے ہیروئن اور افیون کا نشہ کرتے ہیں, جو یہاں بیٹھ کر شراب پیتے ہیں سرکاری احاطے کے اندر. سو انہیں اگر وہ بھوت پریت یا وہ سرکٹا کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تو یہاں کے معصوم بچوں کو تو پورا یقین کیا جا سکتا ہے کہ اس کی جانب سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو ناظرین یہ عمارت یقیناً ایسی ہوگی نہیں, یہ اتنی خستہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے خوف ٹپکتا نہیں ہے. یہاں سے وحشت, خوف, دہشت, ڈر سبھی چیزیں چونکہ اس عمارت سے وابستہ کر دی گئی ہیں اور اس عمارت کو اسی طرح سے ایک کھنڈر میں, ایک بھوت بنگلے میں تبدیل کر دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں سے یہ خوف منسلک بھی ہے اور یہاں آ کر یہ خوف محسوس بھی ہوتا ہے. لیکن ایسی کسی چیز کا یہاں وجود ہے یا نہیں, ہمیں بنیادی طور پر آج کی رات یہ بات ثابت کرنی ہے. اور انشاءاللہ صبح صادق تک, فجر کی اذان تک ہم یہاں موجود رہیں گے, دن نکلنے تک, اور آپ کو یہ دکھائیں گے اور ان بچوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے رات بھر یہاں کیا دیکھا ہے. یہاں ایسا لگتا ہے کہ کوئی کلاس بچوں کی ہوتی رہی ہے کیونکہ 30/5/2014 یعنی ابھی کچھ ہی روز پہلے تک یہاں پر یہ کلاس ہو رہی تھی. کلاس 4th کا یہ لیسن ہے آج وادی کاغان جانے کے لیے کے راستے ہیں. لیکن یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بچے شدید ترین گرمی میں, ذرا اپنے بچوں کو رکھ کے دیکھیں جون, جولائی اور مئی کی اس گرمی میں خواتین و حضرات, کہ یہاں دن کے وقت جب سورج اپنے بالکل عروج پر ہوتا ہے کہ بغیر کسی پنکھے کے, بغیر کسی لائٹ کے یہاں زمین پر بیٹھ کر وہ معصوم اور غریب بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اگر ہم انہیں کچھ دے نہیں سکتے تھے تو کم از کم انہیں وہ خوف نہیں دینا چاہیے تھا جو ان افواہوں کی وجہ سے اور ان افواہوں پر عمل کرتے ہوئے بدقسمتی سے ہم ہی میں سے کچھ لوگوں کی جانب سے انہیں دے دیا گیا. کہانی کچھ یوں ہے کہ اسکول میں واقع کچھ درختوں کو یہاں کی انتظامیہ کی جانب سے کاٹا گیا ہے. کچھ درخت آپ کو ہم دکھاتے بھی ہیں, یہ ان میں سے ایک درخت ہے جسے کاٹا گیا تھا, اور اس کے علاوہ یہاں 3-4 درخت اور اس ایریا کو خالی کروانے کے لیے کاٹے گئے, جس کے بعد اہل محلہ نے یہاں کچھ عجیب و غریب, خوفناک اور ہولناک قسم کی آوازیں سننا شروع کی. اس کے باوجود کہ سریام کی ٹیم نے اس مبینہ آسیب زدہ سکول کا چپا چپا چھان مارا تھا اور ہم میں سے کسی ایک کو بھی کوئی سرکٹا دکھائی نہیں دیا تھا اور نہ ہی کوئی غیر معمولی یا غیر فطری آواز سنائی دی تھی, ہم نے صبح صادق تک خوفناک کہانیوں سے منسوب اسی سکول میں موجود رہنے کا فیصلہ کیا. اور صبح تک نہ تو کوئی پراسرار واقعہ رونما ہوا, نہ ہی کوئی خوفناک آواز آئی اور نہ ہی ٹیم کے کسی بھی رکن کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچا. مگر رات بھر وہاں رہنے کا مقصد وہاں کے غریب لوگوں, ان کے معصوم بچوں اور اس اسکول کے اساتذہ کا اطمینان تھا. سو اگلے روز ہم نے ان سب لوگوں کو اسی اسکول میں دعوت دی تاکہ ہم بھی رات بھر کی کارگزاری ان کے علم میں لا سکیں اور یہ لوگ بھی اپنے تحفظات ہمارے پروگرام کے توسط سے لوگوں کے سامنے رکھ سکیں. تو ناظرین آپ نے رات بھر کا حوال جانا, اور اس وقت ہم موجود ہیں اس بدقسمت سکول کے, اور ظاہر سے بدقسمتی کہا جا سکتا ہے کیونکہ اپنوں ہی کی وجہ سے اس سے ایک ایسا تاثر, ایسا خوف اور ڈر منسلک ہو گیا ہے
کہ وہ بچے جو یہاں آ کر تعلیم حاصل کرتے یا کرنا چاہتے تھے بدقسمتی سے اب وہ نہیں کر پا رہے ہیں. اور ویسے بھی اسکول کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اسکول سے وابستہ ٹیچرز اور یہاں پڑھنے والے جو اب بچے کچھ چند بچے رہ گئے ہیں ان کے والدین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور ذرا کچھ مزید صورتحال جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے سب لوگ؟ آپ کے بھی بچے پڑھتے ہیں یہاں پہ؟ آپ ٹیچر ہیں یہاں, ذرا دیکھیے ایک منٹ, یہ کچھ فرق پڑا جب یہ ٹیلی ویژن پہ پروگرام بھی چلا, رپورٹ بھی چلی کہ یہاں خدا نخواستہ کچھ سرکٹ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا؟ میڈیا یہ خبر بغیر کسی چھان بین کے ٹی وی پر دے دیتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو اسٹرینتھ ہے بچوں کی وہ بے انتہا کم ہوتی جا رہی ہے. اسی لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے دو طرح سے آواز پہنچے. ایک تو وہ جو افواہیں ہیں وہ دم توڑیں, اور اس کے لیے ہم نے یہاں پوری رات گزاری کل کی اور دکھایا وہ جو جن ایریاز میں وہ بات ہو رہی تھی کہ الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے اس اسکول کے اندر. اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ اس اسکول کو بہتر کس طرح سے کیا جاتا ہے اس کے لیے ہم ایفرٹس کر رہے ہیں. جو افسران ہیں ان تک بھی جائیں گے, اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں, لوگوں کے ساتھ مل کر جو کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. اچھا, کچھ بچیاں یہاں سے جو پڑھ کے گئی ہیں ان سے میں چاہوں گا کہ اتنے سالوں میں آپ نے کچھ دیکھا یہاں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. جو سلائڈس میں کہہ رہی ہوں چل رہی ہے ٹی وی پہ, اٹس ٹوٹلی رانگ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دین اس کے علاوہ ہم آپ سلائڈس جو چلا رہے ہو اٹس ٹوٹلی رانگ. پلیز ایسا نہ کرو, کیونکہ ہمارے بچے اسکول کی بلڈنگ دیکھ کے اسے گھوسٹ ہاؤس سمجھنے لگتے ہیں اور بہت دور بھاگ جاتے ہیں. ابھی ڈرنا شروع ہو گئے ہیں اسکول کی بلڈنگ سے. ملیر کے سرکاری اسکول میں نام نہاد اور خود ساختہ سرکٹیں کی تلاش کے دوران سریام کی ٹیم کے چند اراکین نے کرنگی کے ایک اور اسکول کا ذکر کیا. اسی علاقے کے رہائشی ان اراکین نے ہمیں بتایا کہ اس اسکول سے اٹھنے والی چڑیل کی آوازوں کی وجہ سے اسکول کے اطراف کا آدھا علاقہ خالی ہو گیا تھا اور لوگ آدھی رات کے بعد اس اسکول سے واویلے اور بین کرنے کی آوازوں سے خوفزدہ ہو کر اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے. ہوا کچھ یوں تھا کہ اسکول کی انتظامیہ نے اسکول میں موجود کچھ درختوں کو کسی وجہ سے کٹوا دیا تھا, جن میں ایک بیری کا پرانا درخت بھی تھا. اسی رات سے ٹھیک اسی مقام سے ہولناک اور دل دہلا دینے والی چیخیں بلند ہونا شروع ہوئیں. جب ایک دو راتوں تک مسلسل لرزا دینے والی چیخوں کا سلسلہ جاری رہا تو محلے کے ایک مولوی صاحب نے اپنے علم کے زور پر یہ بتایا کہ دراصل اسکول انتظامیہ نے بیری کے جس درخت کو کٹوایا ہے اس پر ایک چڑیل اپنے بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھی, اور جیسے ہی وہ درخت کٹ کر گرا چڑیل کے 7 بچے مارے گئے. مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ بس اسی غم میں چڑیل آدھی رات کو اٹھ کر بین کرتی ہے اور اپنی ہوائی زبان میں یہ اعلان کرتی ہے کہ اب وہ اسکول انتظامیہ اور اہل محلہ سے اپنے بچوں کا انتقام لے گی. چڑیل اور اس کے بین کرنے کی آوازوں کا خوف لوگوں میں اس قدر سرایت کر گیا کہ اسکول کے ارد گرد کا آدھا علاقہ خالی ہو گیا. ملیر میں سرکٹے والے اسکول کی طرح یہاں پڑھنے والے غریب بچوں کی تعداد بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی. لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے اس راز پر سے بھی پردہ اٹھا دیا. سریام کی ٹیم نے یہ حقیقی کہانی اور اس کہانی کا ڈراپ سین بھی آپ تک پہنچانے کا فیصلہ کیا, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کیسے یہ واہیات توہمات ہمارے ذہنوں میں جگہ بناتی ہیں. ہم بغیر تحقیق کیسے ان فضولیات پر یقین کر لیتے ہیں اور پھر اس کے کیا کیا نتائج ہمارے اور ہمارے بچوں کے سامنے آتے ہیں. اس مقصد کے لیے بھی سریام کی ٹیم نے چڑیل کے بین کرنے کی آوازوں والے اس اسکول میں ایک پوری رات گزارنے کا تہیہ کیا. کرنگی کا یہ سرکاری اسکول کسی بھی طرح ملیر کے سرکاری اسکول سے مختلف نہیں تھا. وہی ٹوٹی ہوئی چھتیں, وہی وحشت زدہ دیواریں, چھتوں اور دیواروں سے لٹکتے ہوئے جالوں سے ٹپکتی ہوئی دہشت, فرنیچر سے خالی باز گشت سے گونجتے ہوئے کلاس رومز, کتوں کے بھونکنے اور بلیوں کے چیخنے کی آوازیں, کھڑکیاں اور دروازے ناپید, اور اسکول سے وابستہ چڑیل, اس کے 7 بچوں کے قتل اور آدھی رات کے بعد اس چڑیل کے بین کرنے کی آوازوں کی کہانیاں. ناظرین, اس وقت سریام کی ٹیم موجود ہے گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول کرنگی ڈی ایریا 6 نمبر میں, اور اس اسکول سے بھی کچھ عجیب و غریب, ہولناک اور بڑی پراسرار داستانیں وابستہ ہیں. کہانی کچھ یوں ہے کہ اس اسکول میں واقع کچھ درختوں کو یہاں کی انتظامیہ کی جانب سے کاٹا گیا ہے. کچھ درخت آپ کو ہم دکھاتے بھی ہیں, یہ ان میں سے ایک درخت ہے جسے کاٹا گیا تھا, اور اس کے علاوہ یہاں 3-4 درخت اور اس ایریا کو خالی کروانے کے لیے کاٹے گئے, جس کے بعد اہل محلہ نے یہاں کچھ عجیب و غریب, خوفناک اور ہولناک قسم کی آوازیں سننا شروع کی.
بعد میں تحقیق نے ان آوازوں کو کس چیز کی آوازیں ثابت کیا، یہ دکھانے سے پہلے سریام کی ٹیم یہاں کچھ وقت گزارے گی بھی اسکول میں، اور اسکول کا ایک جائزہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرے گی، اور اس کے بعد اس راز سے پردہ اٹھائے گی کہ وہ ہولناک اور خوفناک آوازیں کیا تھیں جنہیں محلے دار یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان درختوں میں چھپی کچھ غیر مرئی مخلوق، کچھ خوفناک چڑیلیں یا کچھ جنات اب اپنے گھر سے محروم ہو گئے ہیں، اور اس بنا پر وہ اہل محلہ کو اور اس اسکول کی انتظامیہ کو ڈرا رہے ہیں۔ خواتین حضرات، اگر ہم اس اسکول کا اور ملیر والے اسکول کا اگر کچھ موازنہ کریں تو ایک بات ان دونوں اسکولوں میں مشترک ہے، دونوں اسکولوں سے وابستہ بڑی پراسرار سی کہانیاں، اور دونوں اسکولوں میں جو انفراسٹرکچر ہے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس اسکول میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو کھڑکیاں اور دروازے ہیں انہیں سرے سے ہی اکھاڑ لیا گیا ہے، یہاں فرنیچر تقریباً ناپید ہے، اور یہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ مکمل طور پر ہمیں تباہ و برباد دکھائی دیتا ہے۔ اس پر سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ اصل میں یہ کیا واقعہ ہے، لیکن بنیادی طور پر ہم اس اسکول سے وابستہ اس خوف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو یہاں کے اہل علاقہ کو اس اسکول سے منسلک یا وابستہ دکھائی دیتا ہے، اور سریام کی ٹیم یہاں بھی پوری رات گزار کر انشاءاللہ اس بات کو ثابت کرے گی کہ یہاں ایسی کوئی مخلوق موجود نہیں تھی جو درختوں کے کٹنے پر اپنی خوفناک آوازوں میں کوئی واویلا کر رہی تھی۔ یہ یہاں جو موجود جانور ہیں، کتے ہیں، بلیاں ہیں، ان کی بھی کچھ پراسرار آوازیں یہاں کے ماحول کی خوفناکی میں کچھ تھوڑا سا اضافہ کر رہی ہیں۔ کیا ان کا اسکول سے وابستہ کہانیوں سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، کچھ ہی دیر میں اس راز سے پردہ اٹھے گا۔ جناب، یہ اسکول کے کلاس رومز ہیں جو اسی خوف کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں بند پڑے ہیں، اور یہاں کے جو ڈیسک ہیں ان پر مٹی کی کئی تہیں جم چکی ہیں۔ ان تہوں کے ساتھ ساتھ یہاں پڑھنے والے جو معصوم بچے ہیں ان کے ذہنوں پر خوف کی بہت ساری تہیں جم چکی ہیں، اور اسی خوف کو کم کرنے کی، اسی خوف کو ختم کرنے کی ایک کوشش کے لیے سریام کی ٹیم رات کے اس آخری پہر میں اس اسکول کے اندر موجود ہے۔ اب ناظرین، یہ دروازہ ظاہر ہے ہوا کی وجہ سے کبھی کھل رہا ہے، کبھی بند ہو رہا ہے۔ اس کو اگر ہم کوئی رنگ دینا چاہیں تو بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں کہ یہاں موجود کوئی مخلوق جو ہے وہ ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے اس دروازے کو کبھی کھول رہی ہے اور کبھی بند کر رہی ہے، لیکن حقیقت ہمیشہ وہی رہتی ہے جو ہوتی ہے، اور ہمارا سب کا فرض یہی ہے کہ ہم اسی حقیقت کو دکھائیں۔ ایک مرتبہ پھر یہ جو جانوروں کی، کتوں کی اور بلیوں کی آوازیں ہیں، انہیں بھی یقیناً کوئی اور رنگ دیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ بالکل آبادی کے بیچوں بیچ یہ اسکول واقع ہے، لیکن بات پھر وہی کہ جو سچ ہے اسے دکھانا چاہیے بصورت دیگر۔ جس طرح سے زندگیاں متاثر ہوتی ہیں وہ ہم نے آپ کو ملیر کے اسکول میں بھی دکھایا، اور وہ ہم نے آپ کو نیچے کے کلاس رومز میں بھی دکھایا کہ کس طرح سے بچے اس خوف کی وجہ سے اس اسکول سے اور پڑھائی سے دور رہنے پر مجبور ہیں۔ اس میں گھبرانے کی یقیناً کوئی بات نہیں، یہ ہمارے ایک نمائندے نے اس دروازے کو بند کیا ہے۔ میں پھر یہ بات دہراؤں گا کہ اگر کوئی ماحول پیدا کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے پیدا کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں خوف کے اس ماحول سے چھٹکارا دلانا ہے آپ لوگوں کو، اس ماحول سے جس کے حوالے سے یقیناً دین اسلام کی جو رائے ہے وہ بھی آج کے سریام میں ہم شامل کریں گے۔ سریام کی ٹیم نے کرنگی کے اسکول کا بھی ایک ایک گوشہ چھان مارا، مگر یہاں نہ تو کسی چڑیل کی موجودگی کا احساس ہوا اور نہ ہی ادراک۔ البتہ اس ڈراؤنی داستان کی وجہ سے یہ اسکول مکمل طور پر اجڑ چکا تھا۔ یہاں بھی ایک چٹائی پر سریام کی ٹیم نے پوری رات بتا دی، مگر نہ کسی چڑیل کے بین کرنے کی آواز آنی تھی اور نہ آئی،
मगर फिर वो आवाजें क्या थीं जो एक या दो लोगों ने नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के लोगों ने आधी रात के बाद मुसलसल एक हफ्ते तक सुनी थी। और नवीन, रात का पूरा पहर इस आसेफ ज़दा स्कूल में गुजारने के बाद सरेआम की टीम जिस नतीजे पर पहुंची है और अहले मोहल्ला भी जिसकी तायीद करेंगे और जो मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं वो यही कि यहाँ हफ्ता भर इस टैंक के अंदर एक कुत्ता किसी वजह से फंसा रहा और उसकी आवाज़ों की बिना पर रोज़ाना रात के वक्त यहाँ सैकड़ों लोग स्कूल के बाहर इकट्ठे हो जाते थे। और यह एक मकामी मौलवी साहब ने ये फतवा तक सादर फरमा दिया कि यहाँ जो दरख्त काटे गए हैं वहाँ एक चुड़ैल रिहाइश पजीर थी और उन दरख्तों के कटने के नतीजे में उस चुड़ैल के 10 बच्चे मारे गए, जिसकी बिना पर वो रात भर यहाँ चीखती चिंघाड़ती और वावेला करती है। उस बात पर यहाँ के लोगों ने यकीन भी कर लिया। इर्द गिर्द के कई मकानात खाली भी कर दिए गए, लेकिन बिल आखिर यहाँ के चौकीदारों ने, यहाँ की इंतज़ामिया ने जब तलाश किया तो मालूम हुआ कि इस टैंक में जो इब्तदाई तौर पर जिसकी यहाँ छत मौजूद थी उसके अंदर एक कुत्ता मौजूद था जो कि मदद के लिए पुकारता था। जो इस टैंक से निकलना चाहता था उसे यहाँ से रिहाई दिलवाई गई। इस टैंक की छत को तोड़ा गया ताकि आइंदा कोई जानवर इस टैंक के अंदर ना फंसे। और उसके बाद से आज तक इस स्कूल से या इसके अतराफ से किसी तरह की चिंघाड़ने की, चीखने की, चिल्लाने की, वावेला करने की या ऊंची आवाज़ में रोने की कोई आवाज़ नहीं है। अगले रोज हमने इस वाक़े और इसकी हकीकत के बारे में अहले इलाका से भी बात की। इनमें से बहुत से लोग वो थे जो उस वक्त तो इस डरावनी कहानी पर यकीन कर रहे थे, लेकिन अब इनका मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ था। वो कोई बच्चा वगैरह जानवर का गिर गया था कुतिया का मतलब, तो उसकी चीख पुकार होती, लोग बाग समझते थे सेब है, ये है वो है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब जब वो आवाज़ें निकलती थी यहाँ लोग, कोई मौलवी बोल रहा है झाड़ काटा है, इसके बच्चे कट गए हैं, कि फलाना कट गया है, कुछ भी नहीं था। जब यहाँ हमारा रात को नेट होती है ना, तो हम नेट में गए लड़के 3-4, देखा तो कुत्ता रोड़िया नीचे फंसा हुआ था। जी मैं घर के बिल्कुल सामने रहता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ कुत्ते की रोने की आवाज़ें आती हैं और कोई मसला नहीं। मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ और वैसे अफवाहें उड़ाई गई थी यहाँ पे। सरकटे वाले स्कूल और चुड़ैल की चीखों वाले स्कूल की हकीकत जानने के बाद हमने इन मखलूक़ात की हकीकत जानने के लिए मुख्तलिफ उलमाए किराम से मुलाकात की ताकि मालूम किया जा सके कि दीन इस्लाम की रूह से पिछल पैरी हवाई मखलूक चुड़ैल, सरकटा या भूत नाम की कोई मखलूक वजूद रखती भी है या नहीं। जिन्नात का जिक्र तो अल्लाह की पाक किताब में मौजूद है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई भी गैर मरई मखलूक इंसान की जिंदगी पर असर अंदाज हो सकती है? सरकटे की जो बात है ये फ़कत एक फ़र्ज़ी चीज़ है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और बिल्कुल झूठ पर मबनी है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस तरीक़े से लोगों का ज़हन ख़राब करना और लोगों को मसाइल पैदा करना ये गलत है। लिहाजा अवामुन्नास को चाहिए कि इन फजूल बातों पर एतबार न करे, ये खाली झूठ पर मबनी है। अगर कोई कहता है सरकटा तो मैं उसके साथ जाने को तैयार हूँ कि मुझे बताए कहाँ है। लिहाजा यकीनी बात है कि ये सारा झूठ पर मबनी है। तो ये चुड़ैल हो या जिन्नात हों या अरवाह फासदा, अरवाह बुरी रूहें हों, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये यकीनन हैं और ये इंसानों को तंग करती हैं, अहादीस से और कुरान से साबित हैं। इनका मुकाबला करने के लिए हमारे पास कुरान ही है, हदीस ही है। अल्लाह के रसूल ने हमको बताया चारों कुलों की तिलावत की जाए, आयतुल कुर्सी तिलावत की जाए, सदका खैरात दिया जाए, तहारत पाकीज़गी, अच्छे कपड़े, साफ़ सुथरा घर साफ़ रखा जाए, गंदगी न रखी जाए। अब ये कि दरख्त में होती हैं, अव्वल तो दरख्त पर कब्ज़ा कर लेती है ये कहा जाता है, और तो आप वो कुरान पढ़ें, दरख्त पर कब्ज़ा नहीं करेंगी और उनके बच्चे मर जाते हैं। ये सारी बहुत सी बातें, इनमें तवहुमात भी हैं और घड़ी हुई बातें भी बहुत सी हैं। ये जो हैं आमिल लोग अपना पैसा कमाने के लिए भी बहुत सी बातें घड़ते भी हैं। नाम निहाद सरकटे वाले स्कूल और झूठी चुड़ैल की अफसानवी चीखों वाले स्कूल में मुसलसल 2 रातें गुजारने, लोगों से बात करने और उलमाए किराम से रहनुमाई हासिल करने के बाद हमारा ये तासुर और भी मजबूत हुआ कि दरअसल ये सब खौफनाक दास्तानें पड़ोसी मुल्क के आत्माओं को मुक्ति ना मिलने वाले ड्रामों और फिल्मों की देन है। मगर हमारा दीन हमें इन सब तवहुमात और बेयकीनियों से छुटकारा दिलाता है सिर्फ एक ज़ात पर यकीन के बदले। अल्लाह की ज़ात पर ईमान हमें हर बेईमानी से भी निजात दिलाता है और हर बेइत्मीनानी से भी।